अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। जनाब, प्रोग्राम में सबसे पहले आज पेश आए अफसोसनाक हादसे की बात करेंगे। मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां रात के पिछले पहर उल्टी। 2 ही मिनट बाद मुखालिफ समत से आती सर सैयद एक्सप्रेस उससे टकरा गई, जिससे अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में 41 अफराद अब तक जाम हक बताए जाते हैं। 100 से ज़ायद अफराद इस नतीजे में ज़ख्मी हुए हैं। जनाब, वज़ीर आज़म ने वाक़े पर शदीद दुख और रंज का इजहार किया, लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया और वज़ीर रेलवे आज़म सवाती को जाए वक़ूफ़ पर फौरी पहुँचने की हिदायत भी जारी की और कहा कि लवाहिकीन से भरपूर ताउन किया जाए, हर तरीके से उनकी मदद की जाए। लेकिन निहायत तशवीशनाक और अफसोस की बात यह है कि 2018 से रेलवे हादसात में नुमाया इजाफा हो रहा है। खासकर ये जो ट्रैक है सखर तक जो जाता है, सखर का एरिया और फिर पेशावर से कराची वाला ये ट्रैक, इसके ऊपर अब पीटीआई के दौरे हुकूमत में ट्रेन के कमोबेश 8 हादसात हो चुके हैं। चेयरमैन रेलवे से जब इस बारे में सवाल हुआ, बात हुई आज, तो उन्होंने कहा कि जी आर्जी तौर पर मरम्मत कर देते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर मरम्मत से बहुत खर्चा आएगा, इसलिए मरम्मत नहीं हो सकती। लेकिन इस मसले का मुस्तकिल हल ML1 मंसूबा है, जो कि कुछ वजूहात की बिना पर ताखीर का शिकार है। अब इसी मामले पर डीएस रेलवे का बयान निहायत ही तशवीशनाक है। तारिक लतीफ़ कहते हैं कि जी 1 माह पहले हुक्काम को तहरीरी तौर पर आगाह किया था कि यही जिस ट्रैक पर आज हादसा पेश आया है सखर में 13 मकामात पर ट्रैक की हालत ठीक नहीं है और इन्हीं मकामात में जाए हादसा का मकाम भी शामिल है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी से तवातुर से बढ़ते ट्रेन हादसात और वजीर आज़म इमरान खान के माजी के जो वजीर रेलवे थे उनके जिम्मेदार होने और इस्तीफे से मुतल्लिक जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आज जो रेलवे के हालात हैं उनके जिम्मेदार साबिक वजीर रेलवे साद रफीक हैं और आज़म सवाती से इस्तीफे की बात निहायत ही बेतुकी है। तो इस सूरत हाल को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो तवातुर से हादसात हो रहे हैं, इसके बावजूद कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा, ताखीर हो रही है, ML1 पर सारी जिम्मेदारी डाल दी जाती कि जी जब ये मंसूबा शुरू होगा तो फिर बेहतरी आएगी, तब तक ये हादसात क्या होते रहेंगे। बुनियादी सवाल हमारा कुछ यूं है कि वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब जो ये कह रहे हैं कि साद रफीक के आज़म सवाती से इस्तीफा मांगना बेतुकी बात है, तो हादसे का जिम्मेदार है कौन, साद रफीक या आज़म सवाती? और डिस्कशन के लिए आज हमें ज्वाइन करें हसन निसार साहब, मुनीफ फारूक साहब, रसूल बख्श रईस साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से, मज़हर अब्बास साहब कराची से और रीमा उमर साहबा हमें ज्वाइन कर रही हैं। सबसे पहले आपका कमेंट जानना चाहेंगे हसन निसार साहब। देखें लीना, मेरा ख्याल है कि साद रफीक नहीं, इससे थोड़ा सा पीछे जाते हैं, रेलवे का मूजद जो है ना वो खबीस इसका जिम्मेदार है। उसके बाद जिम्मेदार हैं ये गोरे ब्रिटिशर्स जो, वरना शायद बड़े सगीर को आज तक रेलवे नसीब ही ना होती। ये हमारे ख़िलाफ़ बड़ी गहरी साजिश है गोरे की। उसको पता था कि किस किस्म के हुक्मरान होंगे और वो क्या करेंगे, रेलवे ट्रैक्स भी बेच खाएंगे, इनके ऊपर मार्केट्स भी बनाएंगे, लोगों को भी मरवाएंगे। अच्छा देखो तारीख़ क्या बताती है, पाकिस्तान में स्वाए ट्रेन के कभी कोई ज़िम्मेदार नहीं होता। सो इस बार भी सिर्फ ट्रेन ही ज़िम्मेदार है, बंदा कोई ज़िम्मेदार। वो पाकिस्तान का ज़िम्मेदार कोई नहीं बना आज तक। आधा मुल्क गवा बैठे आज तक, मुझे तो समझ ही नहीं आई। बड़ी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स सर, बड़ी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। मज़हर अब्बास साहब मुजीब है जी, उसकी बात किया करो जी। मज़हर अब्बास साहब, देखिए हसन साहब ने तो बड़ी बुनियादी सी बात की कि जब पाकिस्तान की गाड़ी ही ट्रैक पे नहीं है तो जो है वो रेलवे क्या चीज़ है और बाकी क्या चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप वैसे देखें तो पहले तो ये बताएं ना, एक तो हर चीज़ में फवाद चौधरी साहब क्यों बोल पड़ते हैं। मतलब ये बात आदम सवाती को कहनी चाहिए थी, किसी और को कहनी चाहिए थी। शेख रशीद साहब इससे पहले रेलवे वजीर है, 3 साल तो हो गए ना इस गवर्नमेंट को, तो ये तो बताया जा सकता है कि इन 3 साल में बेहतरी के लिए क्या इक़दाम हुए। जो भी अगर ये आज का जो अफसर हैं वो कह रहा है कि मैंने ख़त लिखा तो उस ख़त का कोई जवाब आया था और ये हादसात होते रहेंगे। इस्तीफ़े वगैरह की बात छोड़ दें, इस्तीफ़े वगैरह तो एक मॉरल होती है, कोई दे या नहीं दे। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि रेलवे कभी भी ट्रैक पे चली ही नहीं, रेलवे को ट्रैक पे डाला ही नहीं गया। हर वजीर आता है खा पी के चला जाता है, हर वजारत आती है खा पी के चली जाती है। तो जो पिछले हैं उनसे पिछले वाले तो अब नहीं रहे, लेकिन एटलीस्ट ये तो बताया जा सकता है कि 2 वजीर रेलवे तो रहे हैं इस गवर्नमेंट में, एक शेख रशीद साहब, एक आदम सवाती साहब अब हैं। शेख रशीद साहब एक आदम सवाती अब हैं। ऐसा क्या हुआ है रेलवे में? आप छोड़ दें, ट्रैक तो बड़ी चीज़ होती है ना, ट्रैक बड़ी चीज़ होती है,
ट्रैक तो बड़ी अपनी चीज होती है। कारकर्दगी आप बताएं पीटीआई को फाटक बतानी कितने अच्छे चाहिए बन थी। गए हैं और जगहों ठीक पे है, रेलवे स्टेशन कितने बेहतर इसलिए हो गए हैं। जिम्मेदारी आप इस वक्त पीटीआई पे डाल रहे हैं, ऐसा ही है मजहर जी, साहब? फिर वो आगे बात करेंगे तो फिर इस पे और बात हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक जाहिर है है। रीमा उमर साहिबा। जी जी बिल्कुल, यही मतलब 3 साल का हिसाब तो इनसे ही लेंगे ना हम। जी बिल्कुल। रीमा। अच्छा अलीना, एक नाम बीच में वो भूल गए, शेख रशीद साहब रेलवेज मिनिस्टर रहे थे तकरीबन 2 साल, तो 1.5-2 साल, तो उनका नाम कैसे बीच में से भूल गए? या आप आजम स्वाति साहब की बात करेंगे या आप साद रफीक साहब की बात करेंगे? दूसरा, एक और जो चेयरमैन है रेलवेज के, उन्होंने बताया है कि उनको पता था कि ट्रैक्स में रिपेयर की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने वो डिले किया क्योंकि एक और प्रोजेक्ट है, उसमें ताखीर हो रही थी और वो डुप्लीकेट नहीं करना चाहते थे, पैसे करोड़ों रुपए वेस्ट नहीं करना चाहते थे, तो ये जानने के बावजूद उन्होंने रेलवे ट्रैक्स जो हैं इस्तेमाल करने दिए। तो मेरा नहीं ख्याल आप साद रफीक साहब को ब्लेम कर सकते हैं। अगर करना है आपको इस गवर्नमेंट में ही देखना है कि कहाँ मसला आया था। ठीक है जी, तो आप भी पीटीआई का ऑप्शन ले रही हैं और फिर वजीर दाखिला जो अब हैं साबका वजीर रेलवे शेख रशीद साहब। रसूल बख्शाई साहब। मेरा ख्याल है कि ये वक्त इस हादसे पर सियासत करने का नहीं, बयानबाजी का नहीं, और वही रिवायती बातें आज हो रही हैं। ये बहुत अंदोनाक हादसा है, इसमें थोड़ी सी सोल सर्चिंग करनी चाहिए तमाम सियासी जमातों को भी, हमें भी और सबको भी, कि आखिर दुनिया में हर जगह रेलवे ने तरक्की की है और जिस हालत में हमने अंग्रेज़ों से ये निज़ाम लिया था वो हिंदुस्तान ने तो उसको कई गुना बढ़ाया भी है और बहुत अच्छे तरीके से चला रहा है। श्रीलंका भी और बांग्लादेश भी। हमारे यहाँ आखिर क्या हुआ जी, कि जब 1985 के बाद से मैंने देखा है, मैंने बहुत सफ़र किया है ट्रेनों पे, अब नहीं करता। 85 के बाद से जब से हमारी जमहूरियत आई और ये हम एक हुक्मरान टोला नया भी पैदा हुआ और पुराना तो मौजूद सा, ज़रा इन सब से पूछते हैं कि आपने मोटरवेज़ बनाई, बड़ा अच्छी बात है, लेकिन जो गरीब की मोटरवे के ऊपर तो आप मिडिल क्लास का आदमी जाता है अपनी गाड़ी चला के फराटे मारते हुए। ये जो जहाँ गरीब सफ़र करता है, खैबर पख्तूनख्वा से चलता है, कराची से चलता है, कोयटा, उनके लिए आपने क्या किया है? अब यकीन जाने कि ये जो ML1 का मंसूबा जिसके ऊपर के 3 साल में कुछ नहीं हुआ और उससे पहले भी कुछ नहीं हुआ, मंसूबा भी है, अगर वो भी बना देते आज से 20-25 साल पहले, तो जो मोटरवे के ऊपर आपको रास्ता नज़र आ रहा है वो आपको नज़र ही नहीं आता। सिर्फ 2.5 घंटे का रास्ता है, सारे कहते हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद से लाहौर तक और इस तरह पेशावर के दरमियान में। मेरा आप भी कोई ऑप्शन नहीं ले रहे, आप भी कह रहे हैं कि जी नहीं, मैं ये एक ऑप्शन ले रहा हूँ। ठीक है जी, इसके ऊपर जरा आके डिटेल में। 3 साल में मेरा अपना ख्याल ये है कि साद रफीक की जब वजारत थी उसमें मैंने तकरीबन 1 साल सफ़र किया रेलवे पे, बेहतर थी, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। ये 3 साल जो पीटीआई की हुकूमत है, इनको जवाब देना चाहिए कि क्या उन्होंने यहाँ सरमायाकारी की है, क्यों उन्होंने क्या बेहतरी की है, मंसूबा जो है वो आगे क्यों नहीं बढ़ा। अच्छा, वो तो सारा पलंदा डाल देते हैं ना ML1 के ऊपर। अभी इसके ऊपर आगे हम जाके भी बात करते हैं। आपने पीटीआई की हुकूमत से बासपोर्स का कह दिया है, 3 सालों का एटलीस्ट वो जवाब दे। मुनीफ फारूक साहब, आपके ऑप्शन। जिसकी हुकूमत है जी वो जवाबदेह है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत थी तो 2015 से लेके 18 तक उनकी हुकूमत ख़त्म होने तक 6-7 वाक़यात हुए, 15 से लेके जो अब तक टाइमलाइन हमारे पास थोड़ी सी है, तो उस वक्त के हादसात की ज़िम्मेदारी उनके ऊपर आती है। आज के हादसात जो पिछले 3 सालों में हुए हैं वो इन 2 वज़रा के ऊपर इसकी ज़िम्मेदारी आती है। बाकी फवाद चौधरी साहब के बारे में मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि वो ज़हीन आदमी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब से उनको दोबारा वजारत इत्तलात मिली है वो अपनी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स को अलाउ कर रहे हैं कि वो उनकी जजमेंट को इम्पेयर करे, चाहे वो किसी सहाफ़ी के बारे में जब बात करें तब, चाहे वो अपने किसी सियासी मुखालिफ के बारे में बात करें तब। उनकी बातों के अंदर जो तवाज़ुन है या जिसे हम बैलेंस कहते हैं वो जाता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि फवाद चौधरी साहब के लिए बड़ी वरिंग बात है। अच्छा मुनीब, आपने भी पीटीआई की ऑप्शन ली, हमारा पैनल ज़्यादातर यही ऑप्शन ले रहा है, लेकिन जैसे आज अभी मैंने अपने इब्तिदाइये में भी बोला कि जब चेयरमैन रेलवे से पूछा गया कि जी क्यों ये हादसा तवातुर से आ रहे हैं खासकर इस हुकूमत में और फिर इसी ट्रैक के ऊपर, तो ML1 की बात की जाती है। शेख रशीद को भी हमने कई दफ़ा सुना, वो कहते हैं जी बेहतरी तब आएगी जब ये ML1 के ऊपर काम शुरू होगा। तो क्या ये तौज़ीह ठीक है?
دیکھیے یہ ایک بنیادی بات ہے ML1 کے اوپر جو خواجہ سعد رفیق صاحب یا PMLN کا جو موقف ہے وہ یہ کہ ہم بنیادی فریم ورک بنا گئے تھے اور بہت سی چیزوں کے اوپر کام ہو گیا، بہت سی چیزوں کے اوپر آلریڈی کام سٹارٹ ہو گیا تھا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بدقسمتی سے کہ وہ بڑے سنیل سپیس پہ آگے چلتی ہیں اور بڑا سلو پروسیس ہوتا ہے. اس میں پتہ نہیں بیوروکریٹک ہرڈلز ہوتی ہیں، کیونکہ میرے سامنے تو فائل نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ لگتا کہ اس میں کیا کیا مسائل ہوتے ہیں. لیکن کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا، میں اتنا سب کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیتا ہوں کہ یہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ آن ہز اور ہر واچ کچھ غلط ہو، حادثے ہوں، لوگوں کی جانیں ضائع ہوں. یہ تو کوئی بھی نہیں چاہے گا نا. لیکن پھر آپ کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ میٹر کرتی ہے. PMLN کا یہ موقف ہے کہ ہم نے یہ کام کر دیا تھا، آگے والوں نے یہ کام کرنا تھا، پچھلے 3 سال میں انہوں نے نہیں کیا. ٹھیک ہے. حسن نثار صاحب، وزیر اعظم عمران خان نے تو خصوصی طور پر حکومت آنے سے پہلے بھی اس سے متعلق بڑے بڑے دعوے کیے تھے. ان کی نظر سے بھی یہ سب گزرا ہے. انہوں نے ذمہ داروں کا بھی تعین کر دیا تھا حکومت میں آنے سے پہلے کہ اگر اس طرح کے حادثے ہوں گے تو کون ہوتا ہے ذمہ دار. پھر بھی کیا آپ کو لگتا ہے آج اگر ہم انتظار کر رہے ہیں کہ بڑے پیمانے پر تبدیلی آئے گی اور چھوٹی چھوٹی جو تبدیلیاں ہیں یا پھر چھوٹی چھوٹی مرمت کے کام ہیں اس کو نظر انداز کرنا درست ہے؟ نہیں، دیکھو نا، آپ کی نیت ہے نہ آپ کی مناسب تربیت ہے. یہ ایک ٹریڈیشن کی بات ہوتی ہے. یہ جو منیب بات کر رہے تھے کہ جی وہ اخلاقی، یہ پتہ نہیں مدر صاحب بات کر رہے تھے، تو یہ اخلاقیات، میں تو مدتوں سے کہہ رہا ہوں کہ پورے پاکستان کا مسئلہ ان کو لگتا ہے اقتصادیات، یہاں تباہ شدہ اخلاقیات جو شرمناک حد تک برباد ہو چکا ہے. تو یہ کیا ذمہ داری، یہ پاکستان میں کوئی حادثہ ہے ایسا جس کا کبھی کوئی ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہو؟ فال آف ڈھاکہ سے لے کے فال آف اکانومی تک، مطلب کیا ہے یہ؟ اچھا، کوئی سرنڈرز، پلنڈرز، بلنڈرز، کسی کا کوئی والی وارث ہے جو اس کا ہوگا؟ 5-4 دن بعد آپ کو بھی نہیں یاد ہونا، مجھے تو ویسے شام کو بھول جانا ہے. تو چھوڑیں اس کو. اچھا مظہر عباس صاحب، کیا اس کو حادثہ بھی کہنا درست ہوگا؟ کیونکہ ایک تو ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے مرمت کی، ہم نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد کچھ ہو گیا تو اس میں آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے بھی سکتے ہیں، جیسے ہمارے کچھ پینلسٹ نے بات کی. لیکن ایک چیز جو آپ کو پتا ہے کہ یہ خاص طور پر حصہ ٹریک کا کافی متاثر ہے. یہاں پر اب سے کچھ روز پہلے ہی ایک حادثہ بھی ہوا ہے، اکثر بوگیاں اتر جاتی ہیں ٹریک سے. پھر بھی یہ ہونا اور یہ جانی نقصان جو آج خاص طور پہ ہوا ہے، پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے نا، کوئی آپ پچھلے یہ 85 سے کہہ رہے تھے رسول بخش رئیس صاحب، آپ اس سے بھی پہلے چلے جائیں، 70s سے چلے جائیں، 60s سے چلے جائیں، بیسک فاؤنڈیشن ہی نہیں رکھی گئی نا. مطلب جو انگریز دے گیا سنبھال لیا اس کو. آپ دیکھ لیں جو انگریزوں اور نوابوں کے زمانے سے بلڈنگ بنی ہیں ان میں اور اس کے بعد میں آنے والی بلڈنگ میں فرق آپ کو نظر آ جائے گا. وہ ویژن رکھتے تھے 100 سال کا کہ آج سے 100 سال بعد کتنے لوگ اس پہ ٹریول کر رہے ہوں گے، کتنے لوگ جو ہے وہ. آپ چلے جائیں یہاں سندھ ہائی کورٹ کی بلڈنگ میں، پرانی بلڈنگ میں جاتا ہوں میں، آج بھی آپ کو اگر لائٹ نہیں ہو تو آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا گرمی کا. اتنی بہتر کنسٹرکشن ہے. اور اسی کے سامنے تو پرابلم کہاں ہے؟ دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ کوئی اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کرتا. باقی تو چھوڑیں نا، باقی کہ میں ذمہ دار ہوں کہ میں وزیر ہوں اور یہاں حادثہ ہوا ہے. آپ وزارت جو ہے، جب ہمارے یہاں رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب کی بات کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں پچھلے اٹھا کے دیکھ لیں جتنے وزیر رہے ہیں ان میں سے کتنے لوگ ریلوے سے سفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہمارے 4 اینالسٹ اس پینل پر یہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت سے ان کی 3 سالہ کارکردگی پر سب سے پہلے سوال ہونا چاہیے اور یہ کہہ کے وہ بری ذمہ نہیں ہو سکتے کہ جی پرانی یا پچھلی حکومتوں نے کچھ کیا نہیں یا ان کے دور کی خرابیاں ہیں جو آ رہی ہیں اور اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. اور نئے منصوبوں کا، خاص طور پر جو سی پیک کا ML1 منصوبہ ہے، اس کی اپ گریڈیشن کا ہم ویٹ کر رہے ہیں. 3 سال میں کیا بہتری ہوئی ہے، 3 سال میں آپ نے کیا کیا ہے، اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. جناب ایک چھوٹی سی بریک. جناب آج گھوٹکی میں ٹرین حادثہ پیش آیا ہے. 41 سے زیادہ جانیں ضائع ہو گئی ہیں. انسانی نقصان کا کوئی مداوع نہیں، لیکن یہ ایک جان نہیں، کئی خاندان ہیں جو کہ ضائع ہو گئے ہیں. اور اگر ان 3 سالوں میں دیکھا جائے تو 8 ایسے واقعات ہوئے ہیں، ٹرین حادثات جو کہ پے در پے ہوئے ہیں. اور
کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے ریلویز کا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اب ہم یہی اپنے اینالسٹ سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس صورتحال کا ذمہ دار کون ہے, کیونکہ ایکسپلینیشن منیب فاروق صاحب جو ہمیں آتی ہے چیئرمین ریلویز کی طرف سے, اس کے اوپر ذرا ایک بار پھر بات کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی گو کہ ہمیں پتہ ہے یہ جو ٹریک ہے اس میں جگہ جگہ پر فالٹس ہیں, اس میں جگہ جگہ پر مرمت کا کام ہے, لیکن ہم کروانا نہیں چاہتے کیونکہ اس کے اوپر بہت بڑا خرچہ آئے گا, تو ہم ویٹ کر رہے ہیں ML1 منصوبے کا. اب ML1 منصوبے کا تو ہم کئی سالوں سے ویٹ کر رہے ہیں, اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا. اگر انہیں پتہ ہے کہ یہ ٹریک کمزور ہے, جس کی نشاندہی وہ خواجہ سعد رفیق صاحب بھی کر رہے ہیں کہ کوئی 200 کلومیٹرز کا ہے جو کہ بڑا سینسٹیو ٹریک ہے اور اس کو بڑے پیریوڈک مینٹیننس اس کی ہونی چاہیے. اگر وہ اس کی حالت ایسی تھی تو پھر وہاں پر ٹرین سروس معطل ہو جانی چاہیے تھی, وہ ٹریک استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, وہ اس کی بڑی ریزن تھی کہ ہمارے پاس یا فنڈز نہیں ہیں یا کوئی اور وجوہات کی بنا پر وہ خطرہ ہو سکتا ہے, لہٰذا اس کو بند کر دیجئے. اب یہ کہنا کہ جی ہم نے کرانا بھی تھا اور ہم پتہ نہیں کروانا چاہ رہے تھے کہ کوئی ڈپلیکیشن نہ ہو جائے, آپ پھر اس کا مطلب آپ ایک رسک لے رہے تھے, اور بہت معذرت کے ساتھ یہ کوئی کیلکولیٹڈ رسک تو نہیں تھا. آج جن لوگوں کی جانیں گئی ہیں وہ ایک بھی جان بہت قیمتی تھی, تو 40-41 لوگ تو جاں بحق ہو چکے ہیں. پھر اس کی ذمہ داری کسی نہ کسی انکمبنٹ کو تو لینی پڑے گی. یہ تو نہیں کیا جا سکتا یا کہا جا سکتا کہ اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. رسول بخش صاحب کے پاس میں لے کے جاتی ہوں یہ سوال. رسول بخش صاحب, جب پتا تھا کہ یہاں پر یہ فالس موجود ہیں تو پھر ٹرینیں چلا کیوں رہے تھے؟ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست بات ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہاں پہ مسائل ہیں اور آپ ٹیکنیکل لوگ ہیں, ریلوے کو چلاتے ہیں, سیاسی لوگ سیاسی ہوتے ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے آپریشنز کی کہ اگر آپ کے خیال میں یہ حادثات ہو سکتے ہیں تو اتنا بڑا خطرہ آپ کیوں منہ لے رہے ہیں, کیوں ٹرینیں چلا رہے ہیں, یا ان کو ٹھیک کریں. اگر آپ کے پاس فنڈز نہیں ہیں تو آپ ٹرینیں بالکل بند کر دیں اور حکومت کو کہیں کہ جب تک اتنے فنڈز آپ نہیں دیں گے ہمیں ریپیئر کے لیے, ہم ٹرینیں نہیں چلا سکتے, اور ہم ٹرینیں نہیں چلائیں گے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, ہم بند کر رہے ہیں اس کو. میرا خیال یہ ہے کہ جو ریلوے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سیاست دانوں پہ تو ڈالتے ہیں, لیکن ریلوے کے اندر جو عملہ ہے, جو ریلوے کے اندر لوگ ہیں, ان کو بھی اپنی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. میرے خیال میں ان چیزوں سے آگے نکل کر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ML1 کی آپ بات کر رہی ہیں کہ ریسنٹلی ہمیں پڑھا تھا کہ یہاں سے تو کافی عرصہ ہوا ہے کہ یہ کاغذات اور یہ منصوبہ سارا کچھ وہاں چین چلا گیا ہے, اور چین کی حکومت نے بھی کسی حد تک کر دیا ہے کہ وہاں سے بھی ویٹنگ ہو کے وہ بینک کے پاس گئی ہے, اور بینک کی فنڈنگ, کمپنیوں کا چناؤ, یہ ایک لمبا پروسیس ہے. اس میں اگر ہماری جو دوستی ہے وہ سمندروں سے گہری اور پہاڑوں سے اونچی ہے, تو یہ تو ایک اتنا انتہائی اہم منصوبہ ہے جس کے لیے کہ چینیوں کو بھی ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تاکہ اس کو ہم مٹیریلائز کر سکیں, اس قسم کے حادثات نہ ہوں. لیکن جو بات چیئرمین ریلوے کے حوالے سے کی جا رہی ہے اس میں تو وہ خود ذمہ دار ٹھہرتے ہیں اور ان کی باز پرس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. مظہر عباس صاحب, سب سے زیادہ اس وقت اٹینشن لینے والا یہ وزارت, یہ ڈپارٹمنٹ, لیکن اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ سب سے کم توجہ ہے, کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیے اپنے پڑوسی ملک کی مثال لے لیں, وہاں پبلک سیکٹر کو کس طریقے سے اپ لفٹ کیا گیا ہے. آپ وہاں کی ریلوے کا انتظام اٹھا لیں, وہ وہاں سے پروفٹ کماتے ہیں ریلوے سے. انہوں نے اسپیشل ٹرینز چلائی ہوئی ہیں اس طرح کی جس سے پروفٹ ہوتا ہے. دوسرے یہ کہ جس دن ہم کیونکہ ریاست مدینہ کی بھی بات کرتے ہیں, اس سے پہلے والے اپنے آپ کو پیپلز گورنمنٹ کہتے تھے, جس دن آپ نے یہ ایک ایگزیکٹو آرڈر وزیر اعظم جاری کر دیں کہ جتنے منسٹرز ہیں وہ سب ریلوے سے سفر کریں گے, جتنے پبلک سیکٹرز کے جتنے پبلک ریپریزنٹیٹیو ہیں, ان کے بچے اگر گورنمنٹ اسکولز میں پڑھیں, گورنمنٹ ہاسپٹل میں جائیں, شیخ رشید صاحب تو بڑے دعوے کرتے تھے, زیادہ دور کی بات نہیں, ابھی حال ہی میں ان کی وزارت تبدیل ہوئی ہے, وہ تو کہتے تھے کہ انہوں نے خاص طور پہ آ کے خصوصی توجہ دی ہے, جو بہت ساری بے قاعدگی سے بھرتیاں ہوئی تھی ان کو بھی وہ صحیح ریگولرائز کیا انہوں نے, اور دیکھیں اضافی ملازمین ہٹائیں, بہت سی چیزیں انہوں نے کہی. دیکھیں وہ ایڈمنسٹریشن کی بات کہہ رہے ہیں. دیکھیں علینا, جو ابھی رسول بخش رئیس صاحب کہہ رہے تھے نا کہ سعد رفیق صاحب کے پیریڈ میں ایک اس سے پہلے غلام احمد بلور صاحب کے دور میں بالکل بیٹھ گئی تھی ریلوے. سعد رفیق صاحب کے دور میں اتنا ضرور ہوا تھا کہ وہاں ٹرین جو ہے جو لیٹ ہو رہی تھی وہ وقت پہ چلنی شروع ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے پروفٹ ہوا.
لیکن میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک پبلک سیکٹر میں اور یہ پبلک ریپرزینٹیٹیو یہ وزراء جب تک ریلوے اور پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرنا شروع نہیں کریں گے یہ بہتر نہیں ہوں گی. جب تک ان کے بچے پبلک اسکولز اور پبلک ہاسپٹلز گورنمنٹ ہاسپٹلز میں نہیں جائیں گے ان کے حالات بہتر نہیں ہوں گی. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا جو ہے گورنمنٹ آف دا ڈے کا, دیکھیے ذمہ داری چاہے بم دھماکہ ہو یا کوئی حادثہ ہو, ذمہ داری گورنمنٹ آف دا ڈے ہوتی ہے. خواجہ سعد رفیق صاحب جی کہ خواجہ سعد رفیق صاحب کے دور میں کچھ بہتری آئی تھی ریلویز میں, چونکہ شیخ رشید صاحب اس سے بالکل برعکس دعویٰ کرتے ہیں. نہیں, شیخ صاحب کو دعوے اپنی جگہ پہ, لیکن یہ جو بات مظہر صاحب کر رہے ہیں یہ ریکارڈ کی بات ہے, اس پہ تو بحث کی یا کسی تصدیق کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو سر یہ بتا دیجئے کہ اب ذمہ داری کس پہ ڈالی جائے, وزیر اعظم یا پھر وزارت ریلوے اور اس کے وزیر پہ؟ دیکھیں لینا, میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا ہے اور ہر پروگرام میں اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے میرا یہی جواب ہوتا ہے, ہماری وہ روایات ہی نہیں ہیں, ہمارے وہ معیار ہی نہیں ہیں, ہمارے پاس وہ اقدار ہی نہیں ہے. کس نے کیا کرنا ہے, آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں اور طرح کی گفتگو ہوتی ہے, اقتدار میں ہوتے ہیں اور طرح کی گفتگو ہوتے ہیں. اب ڈھنگ کا بندہ ہوتا وہ اب تک ریزائن کر گیا ہوتا. بندوں جیسا بندہ ڈھنگ کا بھی نہیں, نارمل ایوریج مہذب ملکوں کا دیکھ لو اٹھا کے. ٹھیک ہے جی, لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اتنی جانیں ضائع ہو رہی ہیں لیکن اس معاملے کو بھی سیاسی بنا دیا جاتا ہے. الزام تراشیوں کا سلسلہ جاری ہے, ہونا کیا ہے آگے یہ کسی کو کچھ پتا نہیں. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جناب, سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بیرون ملک روانگی اور پھر لندن جا کر وہاں پر ہی علاج کی غرض سے رہ جانا حکومت کے لیے کافی ساور پیچ ہے, اور بار بار اس کا وزیر اعظم عمران خان ہو یا ان کے وزراء ذکر کرتے ہیں. اور شہباز شریف نے جب لندن جانا تھا علاج کی غرض سے تو اس کے بعد بھی یہ ایشو کافی اٹھا, اور یہ بھی کہا گیا کہ جی شہباز شریف صاحب تو ضامن تھے نواز شریف صاحب کی واپسی کے, تو ان کو کس طرح باہر جانے دیا جا سکتا ہے. اسی سے متعلق گفتگو کی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے. انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف حکومت کو گولی دینے میں کامیاب ہوئے جس کا عمران خان کو بڑا رنج ہے. اب شہباز شریف کو روک کر حکومت نواز شریف کو واپس لانے میں کامیاب ہوگی کیا, ہاں یا نہیں کے آپشنز ہیں ہمارے اینالسٹ کے پاس, یہ ہم نے سب سے پہلے اپنے آپشنز کلیئر کر دیجیے گا. ریما عمر صاحبہ. علینا, میرا نہیں خیال انہوں نے, شیخ رشید صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ شہباز شریف کو روک کے نواز شریف صاحب کو واپس لائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف کو چھوڑ کے غلطی کی, اب شہباز شریف کو نہیں چھوڑیں گے, وہ غلطی ریپیٹ نہیں کریں گے. تو میرا نہیں خیال ایسا ہوگا کہ نواز شریف صاحب اس لیے واپس آئیں گے کیونکہ شہباز شریف صاحب یہاں ہیں, اور میرا نہیں خیال گورنمنٹ یہ دعویٰ بھی کر رہی ہے. رسول بخش صاحب. میرا نہیں خیال ہے کہ میاں صاحب کو اس طریقے سے واپس لایا جا سکتا ہے, اور اس قسم کی سیاست بازی مجھے پسند نہیں, اور نہ ملک کے لیے یہ درست ہے کہ آپ سارا وقت اسی میں لگے رہیں کہ وہ بھاگ گیا ہے, اس کو نہیں چھوڑیں گے, اس کو بھی پکڑیں گے, اس کو چھوڑیں گے. میرا خیال ہے کہ ان کو آگے اپنے منصوبوں پہ, اپنے کام پہ توجہ دینی چاہیے, اس سے باز آنا چاہیے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. حسن نثار صاحب. دیکھیں جی, نواز شریف کی واپسی کی 3 صورتیں. پہلی یہ کہ میزبان ملک ان کو فارغ کر دے, اٹھا کے پھونک دے, جان چھڑا لے. دوسری یہ کہ کسی قابل قبول ارینجمنٹ کی صورت نکل آئے جو بظاہر بہت مشکل ہے, چونکہ وہ دینا دلانا چاہے بھی میری اطلاع کے مطابق, تو وہ پھر شرط ہوتی ہے ان کی طرف سے کہ بھی یہ آپس اندر ملائے. تیسری جو صورت ہے نواز شریف کی واپسی کی, اس کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا. اللہ میاں ان کو عمر خضر عطا فرمائے, لمبی عمر عطا فرمائے. تیسری کا میں ذکر نہیں کروں گا. ٹھیک ہے سر. مظہر عباس صاحب. دیکھیے شہباز شریف صاحب کو تو روک دیا گیا, اور ظاہر ہے تمام تر ان کو سہولتیں ملنے کے باوجود وہ نہ جا سکے, اور ان کے نہ جانے میں بہت بڑا ہاتھ خود عمران خان کا ہے کہ انہوں نے مطلب جو لوگوں نے بھی جس تیزی سے ان کو ریلیف ملنے جا رہا تھا وہ نہیں ملا, اور تو وہ تو نہیں جا رہے باپ. نواز شریف صاحب تو اب تک تو واپس نہیں آ سکے, اتنا عرصہ رہ لیں, نہ ان کا خود بھی آنے کا ارادہ ہے. آج کل پولو میچ دیکھ رہے ہیں, آج تصویر بھی چھپی ہے پولو میچ کی. یہ ایک نئے انداز کی مزاحمتی سیاست ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیکن میرا نہیں خیال کہ جو گورنمنٹ جو ہے وہ نہ نواز شریف کو واپس لانا چاہ رہی ہے, نہ گورنمنٹ انٹرسٹڈ ہے نواز شریف کو واپس لانے میں.
یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ گورنمنٹ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے نواز شریف کو واپس لانے کا، ورنہ وہ بہت سے شہباز شریف کو یہاں رکھنے سے کیا اثرات ہیں، یہ میں ذرا آپ سے آگے پوچھتی ہوں چاہیں گے اور انہوں نے طے کر لیا۔ اوکے ٹھیک ہے، منیب فاروق صاحب۔ وہ میاں نواز شریف صاحب وہ شاید پولو میچ دیکھ رہے ہوں گے، ان کے نواسے جو ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کے صاحبزادے، وہ سنا ہے بڑی اچھی پولو کھیلتے ہیں، شاید ان کو دیکھ رہے ہوں گے میاں نواز شریف صاحب۔ دیکھیے جہاں تک بات ہے شہباز شریف صاحب کو روکنا، چلے جس بھی طریقے سے روکا گیا، خیر شہباز شریف صاحب کا ٹو سٹارٹ ود باہر رہنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ پہلے بھی گئے تھے، آ جانا تھا، انہوں نے آ گئے تھے، اب بھی انہوں نے جانا تھا تو واپس آ ہی جانا تھا، کیونکہ ان کی ایک سوچ ہے کہ بھئی اگر یہاں رہ کے کوئی معاملات سٹچ اپ کر سکتا ہے پی ایم ایل این میں آگے کے لیے تو وہ شہباز صاحب ہے۔ لیکن یہ جو اگر فور لیٹس اسیوم کہ واقعی یہ سوچ ہے کہ کیونکہ شہباز شریف صاحب کو یہاں روک لیا گیا ہے تو اس سے میاں نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے، تو نہ میاں نواز شریف صاحب نے پہلے واپس آنا تھا اس طرح، نہ وہ اب واپس آئیں گے، یہ سارے دعوے جو ہیں یہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ اچھا منیب تھوڑا سا یہ بتائیے گا، اپیل ای سی ایل پہ جو نام ڈالا ہے اس کے خلاف گو کہ کہا تو جا رہا تھا کہ 15 دن کے اندر اپیل کر دی جائے گی، قانونی جو معاونین ہیں شہباز شریف صاحب کے وہ لگے بھی ہوئے تھے، لیکن ابھی تک ہوئی نہیں ہے، 15 دن کا ٹائم گزر گیا ہے، تو اب جب آگے اپیل کریں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ وجوہات جو بتانی ہوگی اس سے کیس سٹرونگ لگتا ہے عدالت میں جا کے ہوگا، یا پھر شہباز شریف کے لیے نہیں ہوگا اتنا دیکھیے جو ریویو کے لیے وہ پہلے تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس وہ کریں گے، ب آئی ڈونٹ نو کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں اناؤنس نہیں کی جاتی، آلریڈی کچھ فائل کر دیا جاتا ہے لیکن وہ ابھی اناؤنس نہیں کیا گیا ہوگا، اگر تو واقعی آفیشیلی 15 دن گزر چکے ہیں پھر چیک کرنے والی بات ہے کہ اگر تو اپیل وفاقی حکومت کو وزارت داخلہ کو کر دی گئی ہے کہ اس ڈیسیجن کو ریویو کیا جائے، وہاں پر بھی ریزننگ دینی ہوگی کہ کیوں شہباز شریف صاحب باہر جانا چاہتے ہیں، اور ایونچولی اگر وہاں سے ریجیکٹ ہوگا تو پھر یہ معاملہ عدالتوں میں آئے گا اور عدالت کے سامنے بھی وہی وجوہات رکھی جائیں گی جو کہ وفاقی حکومت کے سامنے۔ موقف کمزور یا مضبوط یہ تو اسی صورت میں ہے کہ شہباز شریف صاحب کنونس کر پائیں کہ ان کی صحت کے معاملات ایسے ہیں کہ ان کا چیک اپ ہونا بہت ضروری ہے اور وہ اس چیک اپ کے لیے جا رہے ہیں، یہ ریٹرن ٹکٹ ہے فلانی تاریخ کو میڈیکل گراؤنڈز پر وہ ٹھیک ہے۔ حسن نثار صاح، شہباز شریف کا یہاں پر رہنا حکومت کے لیے اچھا شگن ہوگا یا زیادہ بہتر ہے کہ باہر جانا چاہتے ہیں تو جانے دیں؟ ایک بھگوڑے کی صدا دوسرے کو تو نہیں ملنی چاہیے، اگر ان کا جنرلی صحت کا پرابلم ہو، مجھے تو نہیں پتا نا، اگر جنرلی ان کا پرابلم ہے تو پھر جانے دیں آپ، اصل بندہ تو نکل گیا ہے، ہاتھی نکل گیا ہے، اب دم رہ گئی ہے، وہ چلی جائے تو ٹھیک بہتر ہے، کیا پرابلم ہے؟ نہیں سیاسی طور پہ یہاں پہ رہ کے کافی متحرک ہے نا، اس لیے میں پوچھ رہی ہوں اپنے کام کو دھندے پہ رسول وقت نہیں متحرک کیا ہونا ہے، کیا متحرک اچھا اتنا کو متحرک تو آپ رسول بھی وقت صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں میرا خیال ہے کہ اگر وہ اتنا ہی متحرک ہوتے، حکومت کے لیے خطرہ ہوتے تو پھر حکومت ان کو خود اپنے جہاز پہ بٹھا کے ان کو باہر بھیج دیتی، کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ ہوا کیا ہے پی ڈی ایم کے ساتھ، اور میں بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ان کے صحت کے مسائل ہیں یا سیاست ہے، لیکن اگر ان کے صحت کے مسائل ہیں تو بالکل ایسا کسی بھی حکومت کو زیب نہیں دیتا، کسی بھی صرف پی ڈی ایم نہیں ہے، آگے بجٹ آ رہا ہے، اس کے اوپر شہباز شریف، دیگر محاذوں پر شہباز شریف نے جانے دیا جائے۔ ٹھیک ہے علینا پی ڈی ایم تو شہباز شریف صاحب کے لیے ریلیونٹ بھی نہیں ہے نا، شہباز شریف صاحب از ناٹ امپریسڈ ود پی ڈی ایم، ان کو پتا ہے پی ڈی ایم کے پلے کچھ بھی نہیں ہے اور پی ڈی ایم ول ناٹ اچیو اینی تھنگ، ان کا ایشو پی ڈی ایم ہے بھی نہیں، ان کے اور وہ اور طریقے سے سوچ رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی میرا بھی یہی پوائنٹ ہے کہ پی ڈی ایم تو بالکل سائڈ پہ ہو گئی نا، وہ ٹھیک ہے، وہ اگر مختلف فورم سے اکٹھے مل کے کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ایک الگ چیز، لیکن شہباز شریف صاحب اس طرح بھی ایک بڑے پرومیننٹ ہو رہے ہیں جو وہ سوچ آگے لے کر جا رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ علینا کہ شہباز شریف صاحب اپنی پارٹی کو منظم کر رہے ہیں، متحرک کر رہے ہیں، ان کی پارٹی کا کام بہت زیادہ ہے کہ اگر میاں صاحب تو یہاں نہیں ہے، اگر چھوٹے میاں صاحب بھی اگر یہاں نہ ہوں اور وہ متحرک نہ ہوں تو پارٹی کو اگر آپ اس کے ایک اپنے آپ پہ چھوڑ دیا جائے تو یہاں پہ دھڑے ہیں، دھڑوں کے ساتھ رکھنا۔ نہیں سر، مریم نواز کر رہی تھی، مریم نواز ان کی غیر موجودگی میں کر رہی تھی، ویسے مظہر عباس صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے۔ اچھا دیکھیے عمران خان صاحب کے لیے جو تھریٹ تھے وہ نواز شریف تھے، تو نواز شریف تو چلے گئے،
اب وہ کیسے گئے, کیوں گئے, کس طرح, اس کے بعد بھی حکومت نے کہا تھا کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے جن لوگوں نے باہر بھیجا, نہیں ہوئی. تو جو تھریٹ تھے وہ وہ باہر چلے گئے اور ان کو بلانے میں گورنمنٹ انٹرسٹڈ نہیں ہے. شہباز شریف سیاست کے 12ویں کھلاڑی ہیں, وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ وہ 11 میں آ جائیں, 11 شہباز شریف حکومت کے لیے خطرہ نہیں ہے, 11 میں آ جائیں وہ پلینگ, علینا میں دو وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکیں ہم گے. اکثر مس کر دیتے ہیں یہ باتیں. پہلی بات یہ کہ شہباز شریف صاحب کا کیس نواز شریف صاحب سے مختلف ہے. نواز شریف صاحب کنوکٹڈ تھے, شہباز شریف بیل پہ ہیں اور وہ میرٹس پہ بیل پہ ہیں. ہائی کورٹ نے کہا ہے ان کے خلاف جو فیصلہ تھا وہ بہت ویک ہے, ٹھیک ہے. اب حکومت کو یہ پروو کرنا ہے کہ وہ باہر جائیں گے تو وہ واپس نہیں آئیں گے یا انہیں باہر نہیں جانا چاہیے. رسپانسبلٹی شہباز شریف صاحب کی نہیں ہے کہ وہ دکھائیں کہ میں باہر جاؤں گا تو واپس آ سکوں گا یا میں بیماری کی وجہ سے باہر جا رہا ہوں. بیماری صرف اونلی گراؤنڈ نہیں ہوتا, اگر وہ ویسے بھی جانا چاہتے ہیں ان کو اجازت ہونی چاہیے. ریما جس بیل کا آپ حوالہ دے رہی ہیں سپریم کورٹ نے تو وہ فلائٹ رسک, سپریم کورٹ نے تو اس سے متعلق بھی کافی سخت ریمارکس دیے ہیں اور سوالات اٹھائے ہیں, تحفظات اٹھائے ہیں. آپ جس بیل کا حوالہ دے رہی ہیں, جو بیرون ملک روانگی کی, سوری, آپ جس کا حوالہ دے رہی ہیں, اس کے اوپر تو سپریم کورٹ نے بڑے تحفظات اٹھائے. وہ بیل پہ نہیں اٹھائے. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ریمارکس پہ آپ ہاں بیرون ملک جانے پہ نا, بیرون ملک. میں آپ کو پرنسپل بتا رہی ہوں, مجھے پلیز بات مجھے ایکسپلین کرنے دیجیے. اگر آپ کو بیل مل جاتی ہے تو ضروری نہیں ہے آپ کا نام ای سی ایل پہ ہو. حکومت کو وجوہات بتانی ہوتی ہیں کہ آپ کا نام ای سی ایل پہ کیوں ڈال رہے ہیں, اور میڈیکل گراؤنڈز ایک ریزن ہے جو آپ باہر جانا چاہو, اور بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ آپ باہر جانا چاہو. یہ فریڈم آف موومنٹ یا ٹریول بنیادی حق ہے ہمارے آئین کے تحت. تو اس کو آپ صرف اس سے نہ جوڑیے کہ میڈیکل گراؤنڈز کے بیسس پہ ہی وہ باہر جا سکتے ہیں. حکومت کو دکھانے وہ فلائٹ رسک ہے. علینا دوسری بات بھی اگر آپ مجھے پلیز کرنے دیں. دوسری بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب نے, مجھے تو خوشی ہے, ایڈمٹ کیا کہ حکومت نے انہیں باہر, نواز شریف صاحب کو باہر جانے دیا. کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں انفارمیشن منسٹر ہوں, پرائم منسٹر ہوں, وہ کہتے ہیں عدالتوں نے باہر بھیجا, ہم تو بھیجنا ہی نہیں چاہتے تھے. لیکن چلے شیخ رشید صاحب نے یہ تو ایڈمٹ کیا کہ ڈیسیجن جو تھا ان کا نام ای سی ایل سے ہٹانے کا, ان کو باہر جانے کا, وہ حکومت کا تھا. ٹھیک ہے جی. ہمارے تمام اینالسٹ ہمارے بنیادی سوال کے جواب میں کہ شہباز شریف کو روک کر حکومت نواز شریف کو واپس لانے میں کامیاب ہوگی, نہیں کا آپشن لیتے ہیں. اور پھر دیگر ڈسکشن بھی جو ہم نے کی کہ کیا شہباز شریف حکومت کے لیے تھریٹ ہو سکتا ہے اگر یہاں رہیں تو, اس کے اوپر بھی ہمارے زیادہ تر اینالسٹ سمجھتے ہیں نہیں جی, شہباز شریف سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.